Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today we are going to solve the exercise of unit 5. This is the second lecture of this unit. इससे पहले आप इस लेसन की रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ चुके हैं. ये यूनिट 5 है और इसका नाम है द मदीना चार्टर. इससे पहले के 4 यूनिट्स आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं. सो लेट्स बिगिन द सॉल्विंग द एक्सरसाइज. The first question is, why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam abolish the tribal distinction in Medina? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने tribal distinction यानी कबायली इम्तियाज़ात, कबायली, ट्राइबल मीन्स कबायली और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाज करना, फर्क करना, तफरीक करना. एबॉलिश ख़त्म कर देना, मिटा देना. एबॉलिश का मतलब होता है इस तरह ख़त्म करना कि उसका नाम और निशान मिट जाए. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायली इम्तियाज़ात क्यों ख़त्म किए? इसका आंसर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knew that the goodwill and support of all sections of people were necessary for the creation of an Islamic state. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि लोगों की फलाह व बहबूद, लोगों की खैर ख्वाही और उनकी सपोर्ट यानी उनका ताउन तमाम कम्युनिटीज़ हैं, लोगों के मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ तबकात में से ज़रूरी है ताकि एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाई जा सके. In order to create harmony and cooperation, the Rasul sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina under one general name, Ansar or helpers. मदीना की रियासत में हम आहंगी और आपस में ताउन के जज्बात पैदा करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कबायली इम्तियाज़ात को मिटाया और मदीना के रहने वाले तमाम मुसलमान रहने वालों को एक नाम के नीचे जमा किया और वो नाम था अंसार और हेल्पर्स. बेटा आपने लेसन केयरफुली सुना होगा तो आपको पता होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना बहुत सारे कबाइल में बटा हुआ था. उनमें मुसलमानों के कबाइल भी थे, यहूदियों के कबाइल भी थे और उसके अलावा कुछ बुत परस्त और मुशरिक भी थे. तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमानों के दरमियान कबायली इम्तियाज़ात को बिल्कुल मिटाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक नाम दिया और ये तलकीन की कि आइंदा वो अपने आप को उसी नाम से पुकारें और असल में ये नाम उनका फ़ख्र बन गया, अंसार. ठीक है, तो अंसार मदीना एक फ़ख्र का नाम बन गया, एक रिस्पेक्टेबल टाइटल बन गया मदीना के रहने वालों के लिए और उसके पीछे मकसद यही था कि तमाम कबायली इम्तियाज़ात मिटा दिए जाएं. Question number 2. What did UN adopt unanimously? UN का मतलब है यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस ने कौन सी चीज को मुत्तफिका तौर पर कबूल किया है? इसका जवाब है, in 1948 the General Assembly of UN unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ेली इदारा है, उसका नाम है जनरल असेंबली, जो कि आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े फैसले जनरल असेंबली में ही किए जाते हैं. उसने मुत्तफ़िका तौर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी पूरी दुनिया के लिए इंसानों के हकूक़ का एक कमीशन, इंसानों के हकूक़ का एक मुआहदा तहरीर किया. द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम्स द रिलीजियस, पर्सनल, सिविक, political, economic, social and cultural rights of human beings. इस एलामिये में, डेक्लेरेशन कहते हैं एलामिया, एलानिया नहीं, नून से नहीं बल्कि मीम से, एलामिया. एलामिया का मतलब होता है कि मुत्तफिका फैसले, मुत्तफिका असूल जो कोई असेंबली या कोई कमीशन मिल के बैठ के तय करता है. तो इस एलामिये में दीनी, ज़ाती, माशी, सियासी, इकोनॉमिक माशी हो गया, सोशल माशरती और तहजीबी हकूक इंसानों के माने गए. मतलब ये माना गया कि इंसानों के पास, तमाम इंसानों के पास उनके ज़ाती, माशी, सियासी, तजारती और तहजीबी हकूक हैं, सकाफती हकूक भी हैं. The incorporation of clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. जो अहम बात है बेटा वो ये है
کہ یونائٹڈ نیشنز میں اگرچہ مسلمان نہیں بیٹھے ہوئے تھے اور جنرل اسمبلی میں مسلمان بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے مدینہ چارٹر جو کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس کی بہت سی اہم شق یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ڈالی ہیں. یعنی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو اعلامیہ بنایا گیا، جو کہ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے جنرل اسمبلی میں بنایا گیا تھا، اس میں مسلمانوں کے مدینہ چارٹر کی بہت سی اہم اصول ڈالے گئے. اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں اسلام ہی انسانوں کے حقوق کا بہترین تحفظ کرتا ہے، اور جو اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائے تھے وہی اصول آج بھی قابل عمل ہے. Question number 3. How do we know that Islam is the protector of human rights? ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے The rights bestowed upon humans in the Quran include the right to life and peaceful living as well as the right to own, protect and have property protected. ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو کہ اصل ماخذ ہے اسلام مذہب اسلام کے اصولوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ ان کو ایک پرسکون زندگی، ان کا حق ہے کہ وہ اگر کوئی جائیداد رکھنا چاہے تو وہ رکھیں، ان کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس کی حفاظت کی جائے. In Islam, people of all castes, color and creed are treated equally, as Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "O mankind, your Lord is one and your Father is one. You all descended from Adam and Adam was created from the earth." رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ذات پات کی، رنگ اور نسل کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ گورے رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت ہو یا کالے رنگ والے کو گورے پر کوئی فضیلت ہو، یا کوئی ذات اونچی ذات سمجھی جاتی ہو اور کوئی نیچی ذات سمجھی جاتی ہو. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے دیا تھا، اس میں انہوں نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا، اے لوگو، او مین کائنڈ، یور لارڈ از ون، تمہارا اللہ ایک ہے، اینڈ یور فادر از ون، اور تمہارے والد بھی ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یو آل ڈسینڈیڈ فرام ایڈم، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اینڈ ایڈم واز کریٹڈ فرام دا ارتھ، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین سے مطلب مٹی سے بنائے گئے تھے. ہی از the most honored among you in the sight of God who is most upright. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی نظر میں تم سب میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور اللہ جو کہ خود سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ عزت والا ہے. No Arab is superior to a non-Arab, no colored person to a white person, or a white person to a colored person except by taqwa, piety. کسی عرب کو کسی اجمی پر، نان عرب کہتے ہیں اجمی پر، یعنی جو عرب کے علاوہ لوگ ہیں. نو کلرڈ پرسن ٹو اے وائٹ پرسن، کسی کلرڈ پرسن کہتے ہیں سفید کے علاوہ جو بھی رنگت ہو، چاہے وہ سیاہ ہو یا یہ ایشین کلر ہو، براؤن کلر ہو، ان سب کو کلرڈ پیپل کہتے ہیں. تو کسی سفید، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر صرف تقوی سے. اور تقوی کا مطلب انگلش میں اسے پائٹی کہتے ہیں، یعنی نیکی اور اچھائی. یہ حدیث الترمذی سے لی گئی ہے. الترمذی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک کتاب ہے. In addition to this, Islam has also given rights to minority groups, non-Muslims and women. اور اس کے علاوہ اسلام نے انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا کہ مسلمانوں کے علاوہ اقلیتوں کو بھی، غیر مسلموں کو اور عورتوں کو ان سب کے حقوق کا تحفظ کرنے کی ہدایت کی. Question number 4. Define tolerance and give examples from the text. Tolerance یعنی برداشت کا کیا مطلب ہے اور اس کی مثالیں دے کے واضح کریں. Tolerance is the quality of allowing other people to say and do as they like, even if you do not agree or approve of it. Tolerance کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کے حقوق پامال نہ کرے. مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کی رائے
کسی اور کی دل آزاری کا سبب بنے، لیکن ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، اور اس کی رائے کے ساتھ اگر ہمیں اختلاف ہو، ہم اس سے ایگری نہ کریں یا ہم اس کو اپروو نہ کریں تو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے. دس از کالڈ ٹالرنس، یعنی برداشت. Question number 5. We must always honor our words. Why? بیٹا یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ کی عزت خود ہی کرنی چاہیے. مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اپنے ہمیشہ وعدوں کی، اپنے الفاظ کی پاسداری کرنی چاہیے، جو وہی بات کہیں جو آپ کر سکتے ہوں. اور اس کا سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہیے. اس کا آنسر ہے ایوری ٹائم وی گیو آر ورڈ وی آر پٹنگ آر آنر آن دا لائن. جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بھی دعویٰ کرتے ہیں یا کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، تو ہم اپنی ایک طرح سے اپنی عزت یا تو بنا رہے ہوتے ہیں اور یا اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. آن دا لائن کا محاورتاً استعمال ہوا ہے. وی آر پٹنگ آر آنر آن دا لائن. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عزت یا تو بنا رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، اس کو ایٹ اسٹیک رکھ رہے ہیں، اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. دس شوز پرسنل انٹیگریٹی اینڈ کیریکٹر. اس سے ہمیں کسی کی ذاتی شخصیت اور ذاتی کردار کی مضبوطی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دس از دا فاؤنڈیشن آف ٹرسٹ ادر امپلائز آن اس. یہی اس اعتماد کی بنیاد ہے جو دوسرے ہم پہ کرتے ہیں. اگر ایک شخص اپنے الفاظ کا سچا نہیں ہے، اپنے وعدوں کا سچا نہیں ہے، تو اس نے وہ بنیاد گرا دی جس کی وجہ سے لوگ اس پر اعتبار کریں گے. اسلام آلسو ٹیچز اس ٹو آنر آر ورڈز. اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے الفاظ کی ہم خود ہی عزت کریں. اپنے الفاظ کی عزت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان الفاظ کو پورا کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, a Muslim is the one from whose tongue and hands the Muslims are safe, and the believer, مومن, is the one whom people can trust with their money and their souls. ترمذی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دا بلیور، اور سچا ایمان والا یعنی کہ مومن کون ہے؟ جس کے اوپر لوگ اپنے پیسے اور اپنے جان و مال کے معاملے میں اعتبار کریں. یعنی جس شخص کے اوپر معاشرے میں اعتبار نہ کیا جاتا ہو، اسے جھوٹا سمجھا جاتا ہو، اسے خائن سمجھا جاتا ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ مومنین میں شامل نہیں ہوتا. یعنی اس کے اندر ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ لوگ اس پر اپنے مال اور اپنی جان کے معاملے میں اعتبار کریں. کوسچن آنسرز ختم ہو گئے بیٹا. اب اس کے بعد ہماری بک میں ہی آپ نے یہ ایکسرسائز سالو کرنی ہے. پارٹ بی ہے یہ. چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ. The faithful followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. جملہ آپ کو ٹیکسٹ میں سے ایک جملہ دیا گیا ہے، اس کے معنی پہ آپ نے غور کرنا ہے اور پھر سمجھنا ہے کہ آپ نے ان دی گئی 4 آپشنز میں سے کون سی آپشن ٹھیک ہے اور آپ نے کون سی چوز کرنی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے who had abandoned the ties، جنہوں نے اپنے کتھ اینڈ کن کہتے ہیں رشتہ دار اور دوست، ان سب کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اب آپ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ in the sentence above the phrase abandoned the ties means abandoned the ties کا کیا مطلب ہے؟ abandoned the ties کہتے ہیں تعلق کو. ویسے لفظ ties کا مطلب ہے گرہا، لیکن abandoned the ties کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے تعلق جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، ان کو ختم کر دیا. تو اس میں 4 آپشنز آپ کو دیے ہیں. held on to relationships یعنی تعلقات کو قائم رکھا، kept relationships کو برقرار رکھا، gave up relationships تعلق داری کو توڑ دیا، اور maintained relationships تو یا ان کو برقرار رکھا. تو ان میں سے سی آپشن ٹھیک ہے، gave up relationships. ٹھیک ہے. abandoned the ties کا مطلب ہوگا انہوں نے اپنی پرانی رشتہ داریاں توڑ دی. مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں اگر ان کے کافر رشتہ داروں نے ان کو روکا تو انہوں نے ان سے رشتہ داری توڑ دی. اس کا صحیح آنسر ہوگا سی. abandoned the ties کا مطلب ہے gave up relationships. نمبر 2.
The new converts of Medina who had helped Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam through thick and thin were known as Ansar. جو مدینہ میں نئے مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، تھک اینڈ تھن کا مطلب ہے مشکل اور آسان وقت میں، ان کو انصار کہتے تھے. ان دا سینٹینس ابو نیو کانورٹس آف مدینہ ریفرز ٹو جو نئے مسلمان کانورٹس کہتے ہیں نئے مسلمان ہونے والے، جو جن کا مذہب پہلے کوئی اور ہو اور پھر وہ مسلمان ہو. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نمبر اے ہے دا پیپل آف مدینہ ہو نیولی ایکسپٹیڈ اسلام. نمبر بی ہے دا پیپل ہو نیولی مائگریٹڈ ٹو مدینہ، کیا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی؟ یا دا پیپل آف مدینہ ہو نیولی ریفیوز ٹو ایکسپٹ اسلام، کیا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ یا چوتھی آپشن ہے دا پیپل ہو لیفٹ مدینہ ٹو ایکسپٹ اسلام، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تاکہ وہ اسلام قبول کرے. تو بیٹا اس میں صحیح آنسر ہے نمبر اے، یعنی کہ دا پیپل آف مدینہ ہو نیولی ایکسپٹیڈ اسلام. کوسچن نمبر 3. دا مسلمس، the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion. مسلمان، یہودی اور دوسرے مختلف طبقات کے لوگوں کو اس فلاحی مملکت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. The opposite word of the word profess in this sentence is profess کا مطلب ہوتا ہے اپنے اس کی تبلیغ کرنا یا بتانا. ٹھیک ہے، تو profess کا opposite word کیا ہوگا؟ own up، give up، put up، take up. ان میں سے کون سی آپشن ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے give up. profess کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو بھی بتانا، تو profess کا الٹ معنی کیا ہوگا؟ دوسروں کو بتانا یا اپنا خود عمل کرنا. تو profess کا الٹ معنی کیا ہوگا؟ اس کا متضاد الفاظ کیا ہوگا؟ give up. give up کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، profess کا مطلب ہوتا ہے ماننا اور عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا، جبکہ give up کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ the opposite word of the word profess، کہ profess word کا الٹا معنی بتائیں، اس کے متضاد الفاظ بتائیں، تو وہ ہوگا give up, which is option B. 4. Which of the following is not a clause of the Universal Declaration of Human Rights؟ نیچے آپ کو 4 clauses دی ہوئی ہیں، 4 اصول دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے بتانا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن کمیشن کی کلوز نہیں ہے. وی آر آل فری اینڈ ایکول، وی آر آل بورن فری. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہے، یہ تو اس میں موجود ہے، اس لیے یہ آنسر نہیں ہو سکتا. وی آل ہیو دا رائٹ ٹو لیو ان فریڈم اینڈ سیفٹی. ہم سب کو یہ حق ہے کہ ہم امن سے رہیں اور امن اور آزادی سے زندگی گزاریں. سی، ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ہرٹ اور ٹو ٹارچر ایچ ادر. یہ کچھ تھوڑا سا غلط مفہوم دے رہا ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں تو ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے اور دوسروں کو اذیت دے. یہ چیز کہیں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے نمبر 4 کا آنسر ہے سی، یعنی سی کلوز جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن میں، ہیومن رائٹس ڈکلیریشن میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہو سکتی. کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے یا ان کو اذیت دے. تو نمبر 4 کا صحیح آنسر ہے سی. نمبر 5. The oppressed should be protected. The word oppressed in this sentence means جو پسے ہوئے ہوں، جو مظلوم ہوں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس جملے میں لفظ oppressed کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. free یعنی آزاد، ill treated کا مطلب ہوتا ہے جن کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. نمبر 3 یعنی سی ہے untroubled، جن کو کوئی پریشانی نہ ہو. نمبر ڈی exempted، جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے. تو ان سب میں سے صحیح آنسر ہے بی، جو کہ ill treated. oppressed کا مطلب بھی وہی ہے جو ill treated کا مطلب ہے. ill treated کا مطلب بھی ہے دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا. سی. یہ 5 آپ نے غور سے سمجھ کے کرنے ہیں، خالی میرے بتانے پر آپ نے ٹک نہیں لگاتے جانا. ایک دفعہ سمجھ کے اچھی طرح دیکھنا ہے کہ کس لفظ کے کیا معنی بتائے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کو وہ معنی یاد رہیں. سی پارٹ ہے، آپ نے ورڈ سینٹینسز بنانے ہیں. نمبر 1 ورڈ ہے ہارمنی. ہارمنی کا مطلب ہے ہم آہنگی. I try to live in harmony with nature. I try to live in harmony with nature کا کیا مطلب ہے؟
I try to live in harmony with nature کا مطلب ہے کہ جو اصول فطرت نے ہمیں دی ہیں، مثال کے طور پر رات کو سونا اور دن کو جاگنا، کھلی ہوا میں انسانوں کا پھرنا، بہت زیادہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں وہ نہ کھانا، بلکہ قدرتی غذا کھانا، کچی سبزیاں، پھل وغیرہ کھانا، تو آل دس از کالڈ لیونگ ان ہارمنی ود نیچر، کہ ہم فطرت کے ساتھ فطری اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہم غیر فطری طریقے سے گزاریں گے زندگی تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. تو آئی ٹرائی ٹو لیو ان ہارمنی ود نیچر کا مطلب ہے میں فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں. نمبر 2 ہے abolish. abolish کا مطلب یاد ہے بیٹا آپ کو کیا بتایا تھا؟ abolish کا مطلب بتایا تھا اس طرح سے مٹا دینا کہ بالکل اس کا نام و نشان نہ رہے. abolish. many people fought to abolish slavery during the civil war. بہت سارے لوگوں نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑی، ٹھیک ہے، اور غلامی کا نظام ختم ہو گیا. نمبر 3 tyrannized. tyrannized ٹائرنٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ظالم حکمران. ٹائرنائزڈ اسی سے ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کسی کو پسا ہوا، کسی کو پیسنا. دا مائنورٹیز آر ٹائرنائزڈ بائی دا میجورٹی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں کسی ایک طرح کے قوم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مائنورٹی کہتے ہیں اقلیت کو، کم ہو جو تعداد میں، اور میجورٹی کہتے ہیں اکثریت کو جو زیادہ ہوں. تو جو میجورٹی ہے وہ کبھی بعض دفعہ اقلیت کو ٹائرنائز کرتی ہے. ٹائرنائز کا مطلب ہوتا ہے ان کو پیس کے رکھتی ہے، ان کے اوپر ظلم کرتی ہے، جبر کرتی ہے. 4 سینٹنس ہے ٹریویل. ٹریویل صحیح لفظ کس طرح سے پڑھنا ہے بیٹا آپ نے؟ ٹریویل. ٹریویل کا مطلب ہوتا ہے بہت معمولی. She asked me about something trivial and I said I didn't know. اس نے مجھ سے کسی بہت معمولی سی چیز کے بارے میں پوچھا اور میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے. Number 5 is tolerance. Old people have limited tolerance to cold. بوڑھے لوگوں میں عام طور پر ٹھنڈ سے برداشت کم ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پھر سردی زیادہ لگتی ہے، جبکہ جوان لوگ جو ہوتے ہیں ان میں نسبتاً طاقت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو کم ٹھنڈ لگتی ہے. تو برداشت، ٹالرنس کا مطلب ہے برداشت. جی اگلا ہے ووکیبلری پارٹ. سرچ دا ٹیکسٹ فار دا فریزز میننگ دا سیم. آپ نے ٹیکسٹ میں سے ان کے مطابق الفاظ ڈھونڈنے ہیں. ریلیٹیوز کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار. آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لفظ ہے جو ہے کتھ اینڈ کن. کتھ اینڈ کن. کتھ کہتے ہیں دوستوں کو اور کن کہتے ہیں قبیلے کے لوگوں کو. تو کتھ اینڈ کن کا مطلب بھی وہی ہے جو ریلیٹیوز کا مطلب ہے، اور آپ نے ٹیکسٹ میں ڈھونڈنا ہے کہ کتھ اور کن کہاں پر آیا ہے، اور آیا ہے ضرور، ٹھیک ہے. پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن طریقے سے اکٹھے رہنا. تو اس کے لیے ہمارے پاس لیسن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ہارمنی اینڈ کوآپریشن، یعنی ہم آہنگی اور تعاون سے رہنا. گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز، تھک اینڈ تھن. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی ورڈز میننگز میں آپ کو بتایا تھا. اچھے اور برے وقت کو بامحاورہ انداز میں جب کہا جائے تو کہتے ہیں تھک اینڈ تھن. She stood by my side in thick and thin. وہ اچھے برے ہر طرح کے حالات میں میرے ساتھ کھڑی رہی. فریڈم، فریڈم کے لیے جو لیسن میں ورڈ آیا ہے وہ ہے لبرٹی، ٹھیک ہے. لبرٹی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے آزادی. بیٹا یہ سارے کوشچن آنسرز آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں. ورڈ سینٹینسز بھی کرنے ہیں. جو ایکسرسائز بک پہ سالو کیا اس کو آپ نے بک میں ہی کرنا ہے، لیکن اچھی طرح سے پڑھ کے کرنا ہے. یہ ووکیبلری والی ایکسرسائز بھی آپ نے اپنی بک میں ہی سالو کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ورڈز میننگز، ورڈ سینٹینسز اور جو چیزیں آپ پڑھے ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہوتے جائیں.